अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मुल्क के तालीमी इदारों में रुजत पसंदाना, इंतहा पसंदाना सोच में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों मशाल खान जिंदगी की बाजी हार गए। उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा नौरीन लगारी ईस्टर पर इंतहा पसंदों के हाथों इस्तेमाल होते होते बच गई। मामला चाहे कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों का हो या IBA के साद अजीज और उनके साथियों के हाथों सफूरा में 45 मासूम शहरियों की शहादत हो, किश्तोखों का ना रुकने वाला सिलसिला अब भी जारी है। आज DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि मदरसा रिफॉर्म्स के साथ साथ एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। दाइश का टारगेट नौजवान है, वो इसके लिए टेक्नोलॉजी को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ताहम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें। मामला सिर्फ एक नौरीन या दरसगाह का नहीं है, बल्कि उस इंतहा पसंदाना नैरेटिव का है जो रियासत ने खुद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत परवान चढ़ाया और आज तरावर दरख्त बन चुका है। रद्दुल फसाद वन जारी है। क्या रियासत सोचो फिक्र की बेखनी के लिए संजीदा है, जिसकी वजह से दरसगाहों में मशाल कत्ल हो रहे हैं और नौरीन जैसी फिक्र परवान चढ़ रही है। सवाल तो यह भी है कि काउंटर नैरेटिव तख्लीक करना किसका काम है? क्या इंतहा पसंदाना सोच का खात्मा नीम दिलाना कार्रवाइयों से मुमकिन है? सबसे अहम सवाल ये कि हमारे तालीमी इदारे जो अमलन 21वीं सदी के तकाजों से बिल्कुल नाबल्द और क्लर्क पैदा करने की फैक्ट्रियां बन चुके हैं, को कैसे तकसीरियत का मरकज बनाना मुमकिन है? इसी पूरे मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं मजहर अब्बास, हसन निसार, इम्तियाज आलम, मारवी सरमत साहिबा, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, पढ़े लिखे नौजवानों में बढ़ती इंतहा पसंदी, कसूरवार कौन है? किस पर जिम्मेदारी डाली जाए? दो ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर तालीमी इदारे। हसन निसार साहब। देखें, इसमें तो बहुत कुछ और भी शामिल कर लें, माँ बाप को भी शामिल करें, पूरे माशरे को शामिल कर लें, टीचर्स को शामिल कर लें आप, लेकिन जो आप मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप तफ्तीशें, तहकीकें, मुकदमे कर लें, ज़ियाउल हक हमें एक ऐसे मुंह जोर घोड़े पे बिठा गया जिसकी रकाबें भी टूटी हुई हैं, जिसकी लगामें भी टूटी हुई हैं। अंजाम का इंतजार करें। उसकी वजह यह है कि जिस लेवल की लीडरशिप, बसीरत और जुर्रत के हवाले से बात कर रहा हूं, दरकार है इस मसले को निपटने के लिए, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वो ना कोई पाइपलाइन में बंदा कहता है वो यार वो टेल एंड पे कहीं कोई चिराग टिमटिमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठे हैं, सतही हैं, डेप्थ नहीं है, इनको असल प्रॉब्लम का ही इदराक नहीं है। मैं एक बात करता हूं आशा आपसे, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े पढ़े लिखे दानिश्वर सुन भी रहे होंगे, हमारा ना दीन का फहम है, खासतौर पे हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में, ना उस दुनिया का कोई शऊर है जिसमें हम लोग जिंदा हैं। अच्छा, ये माशरा है पूरे इल्मी पूरा जो है ना आपका सारा सेटअप, वो गला सड़ा है, जिसमें नाम निहाद पढ़े लिखे लोगों के पास भी बुनियादी तरीन मालूमात का कहत है। मसलन मेरे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत, मैं उनसे चंद बेसिक बातें पूछता हूं, हैरान हक्के बक्के रह जाते हैं। हम हर रोज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं चंद लफ्ज बोलता हूं, सवाब, शुक्र, सब्र, ज़कात, खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, सदका, रब्बुल आलमीन, आखिरत। आप सर्वे करें, मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा। अगर आपको 1000 में से एक बंदा मिल जाए, पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, कि इन लफ्जों के मानी जानता हो, इनकी रूट से वाकिफ हो, इनके ओरिजिन से वाकिफ हो, हैरत अंगेज बात है। सब्र हम कहते हैं छितर खा के चुप रहने का नाम है। इसको हाइट ऑफ स्टेड फास्टनेस इसका तर्जुमा है अंग्रेजी में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हज, उमरा, कख नहीं पता। सो एक बिल्कुल ट्रैक से उतरे हुए लोग, मैंने जो कहा ना, लगाम भी टूटी हुई घोड़े की, घोड़ा वैशी है, जंगली घोड़ा है, रकाबें भी टूटी हुई। सो आप उल्टा पुल्टा जो मर्जी कर लें, इनमें से किसी के पास कोई कैपेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती हसन निसार साहब कि इसको वापस ट्रैक पे ले आए। ये ऐसे ही चलेगा। आपसे सवाल रखने से पहले एक जिमनी सवाल मेरे ज़हन में था जो मैंने रखा नहीं। मैं ये पूछना चाहती थी, मुआशरे में समाजी रवैयों की तश्कील कौन कर रहा है? पर आपकी गुफ्तगू के बाद मैं अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, तस्हीह की जो कुछ आप कह रहे हैं, कि इसका मतलब है हमारे मुआशरे में समाजी रवैयों पर कोई काम ही नहीं कर रहा, ना उन्हें बनाया जा रहा है, ना तश्कील दिया जा रहा है, हर कोई अपने रुख पे चले जा रहा है। सिर्फ
سماج نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے. یہ ایک ایسا ہجوم ہے جس میں سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈسپلن کے بغیر ہجوم جو ایک دوسرے کو روند دیتا ہے. یہ ایک ایسا ہجوم ہے جس کے اندر کئی قسموں کے سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں. اب سماج کی بات کریں, معاشرہ معاش سے ہے. وہاں اگر غیر منصفانہ تقسیم ہوگی, انسیکیورٹی ہوگی, عدم تحفظ ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے ہندو بھی اسی طرح مزاروں پہ جاتے تھے اور اب بھی جاتے ہیں ہندوستان میں. مسلمان اولیاء اور بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں, اور پھر جب بیچ میں کہیں ایک پیچ آتا ہے تو پھر وہ میلوں پہ جاتے ہیں. Nobody means anything. ٹھیک, کسی کے پاس بنیادی فہم نہیں, اور اگر کوئی دینے کی کوشش کرے گا تو میں پہلے بھی ایک بار مثال دے چکا ہوں. مثالیں بدقسمتی سے زیادہ ہیں نہیں. جاوید غامدی صاحب رتی برابر کو عقل کی بات کرے گا. 2 نمبر اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے یہاں کہ 1 نمبر بات کرو وہ کہیں گے کفر بکرا ہے. ٹھیک, اچھی خاصی تفاسیر میں رحمان اور رحیم کا ترجمہ ایک ہے. ان دونوں صفات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. رب کی مرضی, رب کا مطلب ہی نہیں پتا. اس کو چھوڑیں, یہ بہت ہی اجڑا پجڑا کاروبار. حسن نثار صاحب نے بڑا کھل کر پورے معاملے پر بات کی, پورے معاشرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک ایسا ہجوم کہہ رہے ہیں جہاں کئی طرح کے سانپ ہیں جو ایک دوسرے کو روند دیں گے. بابر ستار صاحب, سوال یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں کیوں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے؟ اس کے لیے کون قصوروار ہے, سوشل میڈیا یا پھر تعلیمی ادارے؟ عائشہ, سوشل میڈیا تو خیر کیا ذمہ دار ہوگا. آپ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, آپ ٹولز کو تو ذمہ داری نہیں دے سکتے. تعلیم آبویسلی ریلیونٹ ہے کسی حد تک, لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک آئیڈیالوجی کی گروتھ ہوئی ہے, وہ ان پڑھ لوگوں میں بھی ہوئی ہے اور وہ پڑھے لکھوں میں بھی ہوئی ہے. اور جب ایک وائلنٹ آئیڈیالوجی جو آپ ریلیجن کے نام پہ اور ریلیجن کے ابیوز کے ساتھ جس میں ہمیں فرق اب سمجھنا مشکل ہو گیا ہے, تو وہ ایک آئیڈیالوجی اتنی پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ اس کے اوپر آپ اسے روک نہیں سکتے, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, کیوں یہ ون وے اسٹریٹ ہے. اب دیکھیے نا, آپ تھوڑی ٹالرنس کی طرف جا نہیں سکتے, لیکن آپ انٹالرنس کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ایک ہی طرف جانے کا رستہ ہے اور اگر کوئی دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اسے کوئی مار دے گا, تو پھر یعنی چینج کہاں سے آئے گی؟ اس میں کرٹیکل چیز اسٹیٹ کا رول ہے. اسٹیٹ کا رول یہ ہے کہ آپ وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ایک شخص جو ٹالرنس کی بات کر رہا ہے اور ایک شخص جو انٹالرنس کی بات کر رہا ہے, ان دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, دونوں زبان سے بات کر سکیں, اپنی دلیل دے کے بات کر سکیں. لیکن وہ لیول پلینگ فیلڈ تو اب موجود نہیں ہے. ایک بندہ دلیل دے کے بات کر رہا ہے, دوسرا بندہ اسے مار دے گا, تو پھر کیا دلیل دیں گے آپ؟ چونکہ یہ سارا ریشنل کلچر ختم ہو گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس طرح کے ایپیسوڈ. اور دیکھیے اس میں سلور لائننگ بھی ہے. اب ہمیں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا 2-3 دن یہ مشال خان کے واقعے کے اوپر, لیکن ایک پبلک اینگر ہم نے گرو کرتا دیکھا. وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, وہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا, اور اس اینگر کی وجہ سے کہ یہ کیا درندگی ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ کو 2-3 دنوں بعد بیان دینے پڑے. پھر صحیح غلط کی فرق بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے, لیکن وہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جب تک اس طرح کا ہولناک واقعہ نہ ہو آپ کے لیے بات کرنی مشکل ہے. الٹیمیٹلی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور وہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی, وہ مدرسوں کے اندر بھی, وہ سوسائٹی کے اندر بھی گرو کر رہی ہے. ٹھیک, بابر ستار صاحب تعلیمی اداروں کا آپشن لیتے ہوئے آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں. امتیاز عالم صاحب, مدرسوں کی اصلاحات پر بہت بات ہوتی رہی, اعلیٰ تعلیمی اداروں پر کیا ہمارا فوکس رہا؟ وہاں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا آپشن لیں گے, قصوروار کون ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک نظریاتی ریاست, ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے ریاست بنائی, تجربہ گاہ کے لیے. ہمارا اپنی تاریخ, ثقافت, کلچر سے تعلق نہیں ہے. ساری سائنسز حرام ہیں, سارے عبرانیاتی علوم حرام ہیں. سورسز آف نالج سوائے قرآن اور سنہ کے کوئی ہے نہیں. فزکس اور کیمسٹری اور ہم پڑھاتے ہیں, لیکن یہ صرف پڑھا رہے ہیں کہ نمبر لینے ہیں, اور لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں. اب سے میں نے
نظریہ علم جو ہے ہمارا نہ صرف ریاست کا نظریہ بلکہ جو نظریہ علم ہے وہ ہمارا قرون اولیٰ سے بھی پہلے کا لگتا ہے، مڈل ایجز سے. اس میں عقل کی بالادستی، اس میں فکر کی، تصنیف کی، تحقیق کی، سوال کی، جستجو کی گنجائش نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں جائیے، آپ ان سے بنیادی سوالات کر لیجئے قومیت پہ، نیشن ہوڈ پہ، اسٹیٹ پہ، شہریت پہ، وہ آپ کی طرف منہ تکتے رہ جائیں گے. اور عمرانیات کے بچے اور رہے سائنسز کے بچے تو انہیں تو کہا ہی جاتا ہے وہ تو 10 پاس بھی نہیں ہے عمرانیات میں. ایک ڈاکٹر کا اور ایک انجینئر کا جو عمرانیات کا علم ہے وہ میٹرک کا ہے، اور میٹرک میں کیا پڑھا جاتا ہے جو مطالعہ پاکستان ہم جانتے ہیں، بہت کچھ چھپ چکا ہے. اور انٹالرنس اتنی ہے کہ استاد ایک اگر اسپیشلسٹ استاد بیٹھا ہے، وہ لیکچر دے رہا ہے اکنامک سسٹمز پہ، وہ کہتا ہے جی آپ ہمیں بتائیں یہ سسٹم ہم سب سمجھتے ہیں کفر ہے، آپ ہمیں بتائیں اسلام کا سسٹم کیا ہے. یہی معاملہ دوسری کلاسز میں ہوتا ہے. اساتذہ بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور ایک خاص طرح کی جو پس ذہنی ہے، کم ذہنی ہے، کم فکری ہے، کم علمی ہے، اس کا بول بالا ہے، جہالت کا بول بالا ہے. اسے درجہ دے دیا گیا ہے بہت اولا، بہت اعلیٰ درجہ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ طاقت آ گئی ہے. یہ جو بھیڑ گئی جس نے مشال کو قتل کیا جس بےایمانہ طریقے سے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پختون نیشنل پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ان میں کوئی جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ نہیں تھے، زیادہ لوگ یہ تھے. انہیں کیا ہوا؟ یہ انہی تعلیمی اداروں میں، اسی ماحول میں، اسی ریاستی نظریے میں زندہ ہیں. یہی سنتے ہیں محلے کی گلی میں، یہی سنتے ہیں اپنے ارد گرد، یہی سنتے ہیں مسجد میں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدارس میں نظریہ علم ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں کا بھی ہے. یہاں تک کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آپ جو چیئرمین ہیں ان کا انٹرویو کر لیں، ان سے پوچھیں سورسز آف نالج کیا ہے، علم کے کیا کیا ذرائع ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو باقی علم کے ذرائع ہیں وہ سب مشکوک ہیں. تو آپ تعلیمی اداروں کا آپشن رکھ رہے ہیں؟ میں نظام تعلیم کا، نظریہ تعلیم کا، علم کا، ہماری اسٹیٹ کے نظریے کا، یہاں سوال کرنا، تنقید کرنا، دوسری کی اختلاف سننا. آپ دیکھیں یہ قادری، آپ دیکھیے ہمارے وکلا نکلے باہر پلیڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے بندوق سے اس بندے کا قتل کر دیا جس کے آپ محافظ ہیں، اور آپ خود ہی آپ نے طے کر لیا. اس کی حمایت میں ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس آئے. ٹھیک ہے، امتیاز صاحب بھی تعلیمی ادارے یا نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، جو بھی گفتگو ہو رہی ہے آپ آپشن کیا لیں گے، اور کیا واقعی ہماری ذہن سازی ایسے ہو رہی ہے کہ سوچ کا کہیں عمل دخل نہیں، جذبات حاوی ہیں؟ دیکھیے پچھلے 30 سال میں ایک بہت بڑا ویکیوم آ گیا ہے، اور ویکیوم آیا ہے رولنگ ایلیٹ اور ماسس کے اندر. جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہے عام آدمی سے. اور ہمارا تعلیمی نظام لے لیں، ہمارے دیسے جو ریاست کی ذمہ داریاں تھیں، ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. آپ کا کوئی ایک تعلیمی نظام تو ہے نہیں. آپ کی یہاں پبلک اسکولز الگ ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن الگ ہے، کیمبرج ایجوکیشن الگ ہے، مدرسہ ایجوکیشن الگ ہے. تو آپ کی ریاست کوئی ایک متفقہ نظام تعلیم رائج کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بالکل عام آدمی سے کٹ چکی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کون سا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. ہماری رولنگ ایلیٹ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کون سا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کا بالکل ایک الگ پیمانہ تھا جس کو رائج کرنے کا. پھر ہمارے جو معاشرے میں گھر کا کلچر تھا کہ بچوں کا انتظار کیا جاتا تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے کھیل کود سے، میدانوں پلے گراؤنڈز ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے. اب ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بچہ گھر سے جاتا ہی نہیں ہے، اور جاتا ہے تو پھر کب آتا ہے کب نہیں آتا، ہمیں کوئی اس چیز پر توجہ ہی نہیں ہوتی. تو بحیثیت معاشرہ بھی ہم گرو نہیں کر پائے، اور ریاست جو اپنی ذمہ داری تھی. اور یہ میں اس کو اس لیے سب سے امپورٹنٹ دوں گا کہ آج آپ مدرسہ ریفارمز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم پچھلے 15 سال سے یہ سن رہے ہیں مدرسہ ریفارم. آپ کو میجر ایجوکیشن ریفارمز کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے یہاں سلیبس میں کیا ہے، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے آپ کے یہاں کیا چیز گرو کر رہی ہے. ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دوسری طرف رہتی تھی. آپ کے تعلیمی ادارے میں کس طریقے سے اسٹوڈنٹس گرو کر رہے ہیں ہم کو اندازہ ہی نہیں. آپ کی ایجوکیشن سسٹم میں کالج یونیورسٹیز کے جو کلچر تھے وہ بالکل تبدیل ہو گئے، لیکن ریاست نے کوئی اپنی توجہ نہیں دی. تو الٹیمیٹلی نتائج یہ نکلیں گے. ہماری چاہے وہ لبرل پارٹیز ہوں
لبرل پارٹیز میں کہیں لبرلزم نظر نہیں آتا. ہماری ریلیجیس پارٹیز میں جو ہے وہ سیکٹیرین آؤٹ لک ہے. نہ لبرل پارٹیز نے, ماڈریٹ پارٹیز نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی, اور نہ ریلیجیس پارٹیز نے اپنی وہ کی. تو جو چیز گرو کر رہی ہے وہ ایک ویکیوم میں گرو کر رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ ریاست کو کیوں نہ قصوروار تعلیمی نظام میں لوں گا, تعلیمی ادارے. ماروی سرمد صاحب, اگر یہ اسپیسیفک آپ کا کوشچن ہے تو اس میں تعلیمی نظام. ٹھیک, ماروی سرمد صاحبہ. جی, آپ نے پوچھا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں, تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے, قصوروار کون ہے. تو میرا یہ جواب سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ تعلیم خود, جو تعلیم ہم دے رہے ہیں انہیں, وہ خود ذمہ دار ہے کہ اتنے ریڈیکلائزڈ ہم نوجوان جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی پرابلم تو ہماری آئیڈیالوجی میں بھی ہے. یعنی جس طریقے سے ہم آئیڈیالوجی امپارٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایز پارلیمنٹیرین جو کردار ادا کیا تھا اپنی پوری سیاسی زندگی میں, اور آخری وقت تک, ہم اس کو ایک روشن مثال کے طور پر لے کر اپنی آئیڈیالوجی کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں, جو کہ کلیئرلی جناح صاحب مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے, نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. تو اس کے اوپر بلڈ کر کے ہم ایک پلورلزم پر مبنی جو ہے وہ نظام وہ تشکیل دے سکتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام کے نام پر, مسلمانوں کے حقوق کے نام پر نہیں, اسلام کے نام پر بنا, تو ہم لوگوں نے دراصل پلورلزم کو خود ہی سے اس کا گلا گھونٹ دیا. اور اب ہمارا جو نصاب ہے وہ کسی بھی قسم کے پلورلزم کو فروغ نہیں, کسی بھی قسم کے تنوع کو جو ہے فروغ نہیں دیتا, بلکہ اس کو کاٹتا ہے. بچوں کو جو ہے ان کے اندر اگر آپ مذہب کی بنیاد پر نیشنلزم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آج کا ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے وہ کہاں جائے گا, پاکستانیت کہاں جائے گی. اور اگر ہم پاکستانیت کی بات کریں گے تو ان کی پرائمری آئیڈینٹی جو ہے وہ کہاں جائے گی. پرائمری آئیڈینٹی کے اوپر فوکس کم ہوا. ہم لوگوں نے ایک یونینیمٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ آرٹیفیشل تھی, اور اس کی وجہ سے ایک اور بات یہ ہوئی عائشہ کہ ہم لوگوں نے چونکہ بچوں کو ڈسکریج کیا کہ وہ سوال نہ کریں, ان کی کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے, تو اس کی وجہ سے جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک روبوٹ کی طرح وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو روبوٹس ہیں ان کے اندر سوال کرنے کی جو انہیں بتایا جاتا ہے صرف وہ, اب یہی روبوٹس ہی تھے نا کہ جن کو اسی نظام تعلیم نے مردان کی یونیورسٹی کے اندر جو سوال کرتا تھا طالب علم اس کو بلاسفیمر قرار دے کر لنچ کرنے پر مجبور کیا. تو اور آخری بات یہ ہے کہ دینیات ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اس کو ہم نے اسلامیات میں تبدیل کیا. تو ہم نے تنوع کو خود سے مار دیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامیات اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں, بہت سے ہیں, اور اسلام کے اندر بھی بڑے سیکٹس ہیں ہمارے. تو میرا خیال ہے کہ دینیات کی طرف واپس جائیں, بچوں کو بتائیں کہ دین اور مذہب کیوں ضروری ہے, اور دوسرے مذاہب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں, اور پاکستان میں جن کی ہمیں ٹالرنس ہونی چاہیے تعلیم کے نظام کا. میں بھی تعلیمی نظام. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے عائشہ, یہ ہمارے معاشرے کی فکری تشکیل کون کرتا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے ذہن سازی کی. معاشرہ جس جگہ پہنچا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ہاں ریاست پہ عائد ہوتی ہے, ہاں علماء پہ عائد ہوتی ہے, استاد پہ عائد ہوتی ہے, گھر کے اندر والدین پہ عائد ہوتی ہے. اس کی بڑی خوبصورت تشریح حسن نثار صاحب نے اور امتیاز عالم صاحب نے ہمارے اپنے جوابوں میں کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ اجتماعی فیلئر ہے, اجتماعی ناکامی ہے ہم سب کی کہ آج ہم معاشرہ ہمارا اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے جہاں پر اس قسم کے اثرات دیکھ رہے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا تو ایک ایونیو ہے جس طریقے سے بابر نے کہا, لیکن سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی یہ بھی نہیں گیج کر سکتے کہ اصل میں معاشرے کے اندر کس حد تک گندگی پھیل چکی ہے اور کس حد تک وہاں پہ ڈیوائیڈ آ چکی ہے. ہم اسی سے ٹریگر لیتے ہیں. ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ یہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو تشکیل دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک جو گریپل کرنا ہے, پکڑنا ہے اس مسئلے کو جو کہ ہمارے معاشرے میں بیٹھ گیا ہے, اس کے اوپر دھیان کسی کا نہیں ہے. یہی مثال آج ہم دے رہے ہیں جس کے اندر کہ مدرسے کی جو وہ ہیں ریفارمیشن یا مدرسے کے جو ہم نے کرنے ہیں اس کو اپنا اور سملرلی اور تعلیمی نظام کے اندر مدرسہ اور تعلیمی نظام کے اندر جس قسم کے ہمیں چینجز لانے کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے.
تو یہ ہماری بنیادی وجہ بن چکی ہے معاشرے کے اس لیول پہ پہنچنے کی جہاں استاد کی حیثیت ختم ہو گئی. اچھا اب ہم سیاسی پالیسی کے اندر ضیاء الحق کی بات تو کرتے ہیں. ضیاء الحق سے زمانے سے 3 سال کچھ عرصہ پہلے چلے جائے 3 بڑے واقعے ہیں. پاکستان کی تشکیل ہوئی, پاکستان بنا سیاسی جدوجہد پہ. پنجاب کو جب شامل کرنا پڑا تو ہم نے کلمہ ساتھ شامل کر لیا تاکہ پنجاب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو کے وہ مومنٹم پرووائڈ کریں جسے ملک بن جائے. ہم نے مذہبی رنگ اس کو خام خواب میں خود دے دیا. 1953 میں مذہبی شناخت کے لیے لاہور میں مارشل لا لگوا دیا اور وہاں پہ پہلا تناؤ کریٹ کیا اس معاملے کے اندر. اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن ہم نے شامل کر لی بڑے پہلے ہی 1-2 سال کے اندر. اسی کو اب اس کے بعد کتنی کمیٹیاں اور بنی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. کیا ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی اپنے مدرسوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تشکیل دیا؟ ہم نے ابھی کانسٹیٹیوشنل ریویو کیا, کیا اس کے اندر ہم نے جتنے اور اس قسم کے جو ایلیمنٹس سے جو کہ ہمارے آئین کو متنازع بناتے ہیں اس کو تو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی. 18ویں ترمیم سے ہم خوش ہو گئے. ٹھیک. اچھا مثال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فوکس جن چیزوں پہ ہونا چاہیے تھا ہر لیول کے اوپر, اور پھر آپ کے پاس پچھلے اتنے سالوں سے آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ کے پاس پالیسی آپشنز بھی ہیں. آپ نے ضیاء الحق کے زمانے کی جتنی بھی غلطیاں تھیں ان کو کس طریقے سے پالیسی کریکشن کے ساتھ یا پالیسی ریفارمیشن کے ساتھ ٹھیک کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ جسے اجتماعی فیلئر ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آگے کے دنوں میں ہونے والا کیا ہے, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو درست کریں, ہم کیسے واپس آئیں اس پٹڑی پہ جو کہ ہمیں صحیح انسانیت کی پٹڑی پہ رکھے گا. غالباً اس کے اندر بہت زور لگانے کی ضرورت ہے اور صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ بیٹھ کے پالیسیاں اور اسٹیٹمنٹ بنانا. ٹھیک شہزاد چودھری صاحب, اجتماعی ناکامی اور معاشرے کی بات حسن نثار صاحب نے کی تھی, دیگر پینلسٹ کی جانب سے تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں کی بات کی گئی. کب تک گزشتہ 30 سالوں کی بات ہوگی, آگے جانا ہے تو آگے جانے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے, راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کو کہاں سے بننا ہے, کس نے کیسے بنانا ہے. مکمل طور پر پورے معاشرے کی ذمہ داری, لیکن ریاست کو طے کرنا ہوگا کہ اس معاشرے کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے, کیسے اس معاشرے کا مستقبل جو ہے اسے صحیح راستہ دکھانا ہے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مشال خان قتل کے معاملے پر یونیورسٹی انتظامیہ کو کیا دائرہ تفتیش میں لانا چاہیے. ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بھی اس وقت پہ ہو رہی ہے کہ مرکزی ملزم نے بھی اعتراف جرم کر لیا ہے. پینلسٹ کی رائے آپ جان سکیں گے بریک کے بعد. خیبر پختونخوا کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں گستاخی کے الزام پر تشدد کا نشانہ بننے والے طالب علم عبداللہ نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا اور یہ بتایا کہ مشال خان اس کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسلمان ہے اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. عبداللہ کے بیان کے مطابق 13 اپریل کو ان کے ایک دوست عباس نے 11 بجے فون کر کے ڈپارٹمنٹ آنے کو کہا جہاں مدثر سمیت کئی طلبہ موجود تھے. طلبہ نے میرے اوپر گستاخی کا الزام لگایا جس کی میں نے تردید کی, جبکہ ان کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کر اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں ترجمہ بھی کیا, لیکن انہوں نے مجھے زد و کوب کیا اور زبردستی مشال خان پر گستاخی کا الزام لگانے کا مطالبہ کیا. عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے واضح طور پر بتایا کہ مشال نے کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی گستاخی کر سکتا ہے, جس پر وہ مشتعل ہو گئے. دوسری جانب آئی جی خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ پولیس تفتیش میں مشال, عبداللہ اور زبیر پر الزام ثابت نہیں ہوا. مشال اور ان کے 2 ساتھیوں پر نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا الزام تھا. اس واقعے سے پہلے یونیورسٹی میں بھی انکوائری چل رہی تھی. آئی جی خیبر پختونخوا نے میڈیا کو یہ بتایا کہ قتل کے مقدمے میں 22 ملزمان گرفتار ہیں, 6 یونیورسٹی ملزمان بھی شامل ہیں. سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ میں پیش کیا جائے گا اور پوری صورتحال دیجیے. اب اس وقت تازہ ترین خبر جو اب سے کچھ دیر پہلے کی ہے اس کے مطابق جو مرکزی ملزم ہے جانب سے یہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. مرکزی ملزم وجاہت ہے جس نے نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس دن 13 اپریل کو کیا واقعات پیش آئے اور کیسے پیش آئے اس نے وہ بھی تفصیلات دی ہیں کہ کس طریقے سے انتظامیہ جس میں لیکچرر انیس, سپرنٹینڈنٹ ارشد, کلرک سعید, چیئرمین آفس انتظامیہ کے علاوہ لیکچرر ضیاء اللہ اسفندیار موجود تھے, 15 سے 20 لوگ تھے, اور کس طریقے سے یہ پورا واقعہ پیش آیا وہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنا اعترافی جرم ریکارڈ کروا چکا ہے. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. مشال خان قتل کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی تفتیش کے دائرے میں لانا چاہیے, ہاں اور نہیں کے 2 آپشنز ہیں. شہزاد چودھری صاحب. چاہیے اگر یہ اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور میں بیسیکلی اپنی سوشل میڈیا کی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں جو کہ بہت ریلائبل عام طور پہ نہیں ہوتی, لیکن کچھ ڈاکومنٹس اس پہ شیئر ہو جاتے ہیں, ان میں شاید کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہوگی. اس میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پلان کے تحت یہ جو بچہ عبداللہ تھا جو کہ بچ گیا, اس کو پہلے وہاں سے ہاسٹل سے بلا کے علیحدہ کیا گیا, مشال کو سیپریٹ کیا گیا جہاں پر وہ بالکل علیحدہ رہ گیا اس اپنے 2-3 ساتھیوں سے, اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ دیر زد و کوب کرنے کے بعد اور ہلکی پھلکی مارنے کے بعد اس کو بند کر کے انہی استادوں نے بچا لیا, غالباً وہی استاد جو کہ
ان کو اکسا رہے تھے کہ مشال کی طرف اب جو باقی لوگ ہیں وہ صرف رخ کریں، اور وہ پھر باقی بچے وہاں پہ لڑکے گئے، وہاں پر جا کر ان کے ساتھ جو ظلم ہوا. دیکھیے یہ تو ایک بہت ہی گھناؤنی اور اندوناک بات تو ہے ہی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا سوال اس جواب کی کنٹینیوٹی میرا خیال ہے اس کا جواب بنتا ہے جو کہ ہم پہلے حصے میں دے چکے ہیں کہ جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں ہم اس قسم کی باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جوڈیشل کمیشن بننا ہے، پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی تک واضح طور پر صوبے کی طرف سے یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. دوسری بات، چونکہ اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس انویسٹیگیشن کا طریقہ اور تعلق یہ ہے کہ آپ اسٹیبلش کریں تمام فیکٹس کو، تو یہ جو ایک اور ہوا چل نکلی ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے یعنی جو کیمرہ پہ نظر آ رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو بھی لٹکا دیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو ضدیں کریٹ ہو گئی ہیں ہمارے میڈیا کے اندر یا ہماری ڈسکورس کے اندر. ایک ضد ہے وہ جو کہ کہتی ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر ہرگز کسی قسم کی معافی نہیں ہے، اس کو اڑا دیا جائے. دوسری ضد وہ ہے جو کہتی ہے کہ کسی پہ گھناؤنا الزام لگانے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے ویجیلانٹزم کے تحت مارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. میرا خیال ہے ان دونوں ایکسٹریمز کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی ضد کو کریٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے اور اس کے اندر میری کوشش اور میری دعا یہی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے رول آف لا کا، قانون کی اپنی جگہ بنانے کا، اور قانون اپنا رستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو ہینڈل کرے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. ماروی سرمد صاحبہ. عائشہ، اب کیوں شامل نہیں کرنا چاہیے یونیورسٹی کو کی ایڈمنسٹریشن کو؟ دیکھیے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا تھا اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیے تو وہ 13 اپریل تھا، وہی تاریخ تھی جس وقت یہ ہوا. اور جو دوست ہیں مشال کے ان کے مطابق، کچھ لوگوں کے مطابق یہ نوٹس مشال کو سرو ہی نہیں ہوا، یہ انہوں نے جلدی میں نکالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو نوٹس کی عبارت اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے بغیر انویسٹیگیشن کے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے بلاسفیمی کی تھی. کہہ بھی رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونا بھی باقی ہے مگر اس کو رسٹیکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے. اور دوسرا یہ کہ جو گواہان موجود ہیں ان کے مختلف جو بیانات اب تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ایڈمنسٹریشن میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ضرور تھے جنہوں نے اس پورے قضیے کو جو ہے یہ شکل جس طرح سے اختیار کی گئی. اور مشال خان کے جو اپنے بیانات ہیں جو اس کے اسیسینیشن سے 2 دن پہلے اس نے خیبر ٹی وی کے اوپر بھی کہے، اور وہ ایک کیمپین بھی چلا رہا تھا ایڈمنسٹریشن کے خلاف کہ جہاں پہ وی سی کی غیر موجودگی کی وجہ سے بچوں کو نقصان ہو رہا تھا، ان کی سرٹیفکیٹس پہ سائن نہیں ہو رہے تھے اور ان کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطرہ ہو رہا تھا. تو وہ ایک وہ بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور بات پر دلانا چاہوں گی کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے اور جو فلمیں بنا رہے تھے اور جو اس لنچنگ موب کو روک نہیں رہے تھے، ان کی فلموں میں بھی ان کی جو ویڈیوز موجود ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. تو ان کے اوپر ایڈ اور ایبیٹ کرنے کا مقدمہ چلا کے ان کے اوپر بھی پروسیڈنگز یہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک ٹرینڈ تو ختم ہو کہ جب 8-10 لوگ اٹھیں یا 150 لوگ اٹھیں اور وہ یہ حرکت کر رہے ہوں اور پیچھے 200 لوگ کھڑے ہو کے اس کو صرف دیکھ رہے ہوں اور اس کی فلمیں بنا رہے ہوں. یہ ایک سیڈسٹک پلیئر جو ہم خون خرابے میں لینا شروع ہو گیا، یہ اسی طرح سے ختم ہوگا جب اس کے اوپر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. اور قانون میں وہی بات ہے، رول آف لا اٹ شوڈ بی، لیکن رول آف لا کو ہمیں انشور کرنا ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پورے ہوں، ایکیوزڈ کے حقوق بھی پورے ہوں اور ایک ڈیو پروسیس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، فیئر طریقے سے وہ انشور اس کو یقینی بنایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل اس کا دائرہ جو ہے آپ کو بڑھانا چاہیے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن. ہاں کا آپشن لے رہی ہے ماروی سرمد صاحب. جو ابھی خبر ابتدائی آ رہی ہے، ملزم وجاہت نے جو اعترافی جرم کیا اس میں بڑی تفصیلات ہے، پوری تفصیل سے وہ بتا رہا ہے کہ کس وقت کیا ہوا، کس طرح لوگ اکٹھے ہوئے. یا پروگرام میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے سازش کا اندازہ نہیں تھا، کس طریقے سے پلان کیا گیا، گارڈ کو استعمال کیا گیا وہاں کے، اور یہ پورا انہوں نے ایگزیکیوٹ پلان کر کے پورے کا پوری صورتحال کی. حسن نثار صاحب، جو ابھی ماروی صاحبہ بات کر رہی ہیں، تو کیا واقعی ہمارا معاشرہ پرتشدد ذہنیت کی جانب بڑھ نہیں رہا، بڑھ چکا ہے کہ وہ اسی میں سکون محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کیا آپشن لیں گے اس کے اوپر، ہاں یا نہیں کا؟ یہ باپ نے ایک اور سوال کر دیا ہے، یہ میں جو اوپر بات ہوئی اس کو کنٹینیوٹی میں پوچھ رہی تھی. سوال کا پہلے میں دیکھیں بات سنیں. ایک لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ انسانی دماغ میں ڈیفرنٹ سینٹرز ہوتے ہیں، ریشنل کے، لاجک کے، ریزن کے، ایموشن کے. جو قومیں مسلسل صدیوں کے اعتبار سے تذلیل کا، ذلت کا، غلامی کا شکار رہی ہوں، بتدریج ان سینٹرز کی گروتھ بند ہو جاتی ہے
اور پھر کئی جنریشنز لگتی ہیں اس کو بحال ہونے میں، جس میں ریشنل اور لاجک اور ریزن ہو، وہ بند ہو جاتا ہے. اور صرف ایک سینٹر ہے برین کا. یہ میں طبی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، فلسفہ نہیں بیان کر رہا. وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے. سو یہ جو ایک ہیجانی کیفیت، ایک پاگل پن، یہ میں پورے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. 14 اگست 1947 کو جو مناظر دیکھنے میں آئے تھے اور ہفتوں مہینوں چلے وہ معاملات، اس کے پیچھے بھی کیا تھا؟ 2 ملک بن گئے، تم ادھر چلے جاؤ، ہم ادھر آ جاتے ہیں. حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا. میں اس طرح کا پروگرام اس طرح کے سوالوں کے لیے نہیں ہوتا. آئی تھنک آئی ہیو آنسرڈ دی کوسچن. بس آپ نے ہاں کا آپشن لیا ہے. بابر ستار صاحب. ہاں کا نہیں ہوئی، یہ 850 سال کی تاریخ ہے. بابر ستار صاحب کیا آپشن رکھیں گے؟ اور اس پہ آپ سے چاہوں گی، کیا اس معاشرے کا نوجوان بلیو کرتا ہے اداروں اور قانون پر؟ عائشہ، ظاہر ہے تفتیش میں تو سب کو شامل کرنا چاہیے، اور اس ادارے کی کمپلسٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا شاید. لیکن دیکھیے، پہلے دن ہمارے انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا، چیف منسٹر کے پی کے نے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا جی ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. ایک کرائم ہوا، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوا، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن کیوں بنائیں گے؟ آپ سمپل انویسٹیگیشن کا کیس ہے، پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. لوگوں نے ٹیررائز کر کے ایک بچے کو مار دیا، ان کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کے نام پتہ ہیں سب کو. آپ کہتے ہیں جی ہم کیوں بنائیں گے جوڈیشل کمیشن؟ کوئی شخص یہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ دوسرے پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالنا چاہتا ہے کہ کسی اور ہم جوڈیشری کے اوپر ڈال دیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے دے دیں. انویسٹیگیشن تو ایگزیکٹو کا کام ہے. جوڈیشری کا کام اس انویسٹیگیشن کے بیسس پہ جب آپ لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں گے تو ان کی اپیلیں جوڈیشری کے اندر جانی ہیں اور انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے، ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے. قانون، یہ بڑی اچھی بات ہے کہنا قانون فالو ہونا چاہیے، لیکن رول آف لا اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے. ایک ممتاز قادری کے اوپر ایک ججمنٹ دی، آل دا وے ہماری سپریم کورٹ تک چیز گئی، ایک ججمنٹ، کلیئر ججمنٹ انہوں نے دے دی کہ آپ بلاسفمی بھی ہوئی ہو تو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا قانون کو. اور اس کے بعد جس شخص کو انہوں نے سزا دی، یعنی ریاست نے سزا دی ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے اور ٹیررزم کے لیے، اس کا جنازہ کتنا بڑا نکلا. تو یہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑا گیپ ہے اس وقت کہ ہم لوگوں کا بلیف سسٹم کیا ہے اور رول آف لا اور بیسک آپ کے جو رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا کہتا ہے. اب اسے آپ کیسے برج کریں گے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے کہ اس کی تحقیق کیسے ہونی چاہیے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل سا ایشو ہے یہ. ٹھیک، ہاں کا آپشن رکھ رہے ہیں بابر ستار صاحب بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ مزید کیوں طرف جائیں، جب معاملہ طے ہو رہا ہے، سب دکھائی دے رہا ہے، تو اس معاملے کو اس کے اختتام تک پہنچانا ضروری. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو امتیاز اعلیٰ اور مظہر عباس کا تجزیہ آپ جان سکیں گے. مشال خان قتل، کیا یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی تفتیش کے دائرے میں لانا چاہیے؟ امتیاز صاحب. اس واقعے کا مجھ پہ بہت بڑا اثر ہوا ہے، اور میرے ذہن میں جو بات آتی ہے نالا علماء. ہم یہاں تک دور وحشت کی اس حالت میں آ گئے ہیں، دور بربریت ہے. مشال جیسا سچا نوجوان، کھلا ذہن کا نوجوان، امید دلانے والا نوجوان، حق پرست نوجوان، اس کے ساتھ جو حشر ہوا درندوں نے کیا، اس میں یونیورسٹی انتظامیہ بھی شامل ہے، اس میں وہ پولیس بھی شامل ہے، اس میں وہ مولانا بھی شامل ہے جنہوں نے جنازے میں شرکت سے روکا، اس میں معاشرے کی بے حسی بھی شامل ہے، پارٹیز بھی شامل ہیں جنہوں نے تعلیم نہیں کی اپنی ان طالب علم تنظیموں کی، سب شامل ہیں. وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایک اس کا مظہر ہے، اس کا بڑا اظہار ہو گیا ہمارے سامنے. ہم علماء کرام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں سخت اختلاف ہے بلاسفیمی لا پہ، ہم نے مان لیا، ہم نے کہا کہ یہ نہیں، اب یہ بلاسفیمی لا لازمی یہ رہنا چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں بلاسفیمی لا رہنا چاہیے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی لا پہ عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ سڑکوں پہ اور گلیوں میں خود ہی کسی پہ الزام لگائیں اور خود ہی فیصلہ کر دیں اور لوگوں کو سنسار کر دیں. کیا آپ یہ چاہتے تھے؟ کیا بلاسفیمی لا سے پہلے توہین کا کبھی ذکر ہوا؟ اکا دکا کیس ہوتے تھے، اور یہ جب سے یہ قانون آیا
کتنے کیس بڑھ گئے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. کسی قانون کا فائدہ ہوا؟ کون بدبخت ہے جو چاہے گا کہ کسی طرح کی بےہودگی, کسی طرح کی گستاخی کسی بھی مذہب کے حوالے سے کی جائے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا میدان ہے نظریاتی, ثقافتی, علمی, اس سارے کو اور سارے اپروچ کو دوبارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ اس میں شامل تھی. آپ کو یاد ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹرار نے سب کام کیا, رجسٹرار کو پتہ نہیں, یونیورسٹی کے سینئر 3 پروفیسر کو پتہ نہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں, یہ سب اس میں شامل تھے. یہ شامل تھے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کے تحت 9 یونیورسٹیوں میں اب کوئی ایک وائس چانسلر نہیں ہے اس وقت موجود. اور جو پولیس کی ہمیں اچھی مثال ملتی ہے وہ ہم نے دیکھ لی یونیورسٹی میں, وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہی تھی. اگر آپ وہ دیکھ لیں پکچرز اور وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ سو نہیں سکیں گی. آپ رات بھر آپ وہ تصویریں آپ کے سامنے آپ جھوڑتی رہیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشال کا واقعہ ہے اس نے اگر اس قوم کو جھنجھوڑا ہے, جس طرح پشاور کے بچوں کا قتل عام جب ہوا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کو بین کر دینا چاہیے. اسلام سے, نظریے سے, فقہ سے, شریعت سے, تشدد, ریاست کے اور سیاست کے تمام معاملات میں سے نظریے سے تشدد کے عنصر کو نکال دینا چاہیے. آئیے نظریے کے میدان میں نظریاتی بحث کرتے ہیں, سیاست کے میدان میں سیاسی بحث کرتے ہیں, علم کے میدان میں علمی بحث کرتے ہیں. آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں, میں اپنا نقطہ نظر رکھوں, اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, نوجوانوں کو اپنے نتائج اخذ کرنے دیں. اس کے کمرے میں کارل مارکس کی تصویر تھی, میرے گھر میں کارل مارکس کی بہت اچھی تصویر لگی ہوئی ہے, آپ آئیے آ کے مشاہدہ کر لیجئے. میرے گھر میں چے گیوارا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, اور اس کے کمرے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی ذکر ہے, اور ان کے آخری نبی اور آخری پیغامبر ان کا بھی ذکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو تفتیش کے دائرے میں لائیں. صرف انتظامیہ کی بات نہیں ہے, یہ سب وہ لوگ ہم جو اس معاشرے میں ایک فضا بنا رہے ہیں, ایک ماحول بنا رہے ہیں, ہم نے یہ سارا یقیناً یونیورسٹی کے انتظام. اور میں سمجھتا ہوں ایک بات آخری, جو برٹش پیریڈ میں ہوتا تھا نا کلیکٹیو جسٹس, انہوں نے ختم کی ستی کی روایت. ایک گاؤں میں ستی ہوتی تھی پورے گاؤں کو پنشمنٹ, ان تمام اس سارے ہجوم کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, ایگزیمپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے. مظہر عباس صاحب, دیکھیے بدقسمتی سے اس کی کرمنل انویسٹیگیشن تو ابھی مجھے ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی. کرمنل ایک مرڈر ہوا ہے, ویپن کدھر ہے؟ ابھی تک آئی جی سے لے کے کسی کا کوئی بیان آیا ہے کہ ویپن کوئی ریکورڈ ہوئے ہیں جس کی بنا پہ, چاہے وہ ڈنڈے ہوں, پسٹل ہو, گولی, یہ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ گولی لگی تھی, تو اگر گولی لگی تھی تو وہ آلہ کدھر ہے؟ جو آپ جوڈیشل انکوائری پہ چلے جاتے ہیں, آپ سو موٹو پہ چلے جاتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا پولیس کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. جس پولیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس آرڈر 2002 کے بعد پاکستان میں سب سے بہترین پولیس اس وقت خیبر پختونخوا کی ہے, ان کی آزاد تحقیقات کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. دیکھیے قتل کی وجہ کیا تھی, اصل وجہ کیا تھی قتل کی, اور کہاں کانسپریسی ہوئی, اگر کانسپریسی ہوئی, پھر ایگزیکیوشن کیسے ہوئی, اس ایگزیکیوشن میں کون لوگ اسپیسیفکلی انوالوڈ تھے, پھر جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ, اس کی روشنی میں وہ جو ویپن یوز. جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں پہلا کوسچن یہی ہوگا کہ جی کس چیز سے مارا گیا ہے, کون سا وہ ہتھیار تھا جس کی بنا پہ اس کا قتل ہوا ہے, وہ کدھر ہے ہتھیار. کیا ابھی تک کسی کی طرف سے یہ آیا ہے کہ وہ کوئی چیز ریکورڈ ہوئی ہے, ہتھیار ریکورڈ ہوا ہے؟ تو میرے لحاظ سے تو ہم اس کو ہم دوسری سمت لے گئے ہیں. اس کو پیورلی مرڈر کے طور پہ ابھی تک تحقیقات میرے لحاظ سے شروع ہی نہیں ہوئی ہیں. اب آپ چلے گئے جوڈیشل کمیشن میں, پھر آپ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی جائے گی. تو ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں, جوڈیشل انکوائری کازز اور دوسری طرف لے جاتی ہے. جہاں مرڈر ہوتا ہے, جب آپ مرڈر کی انویسٹیگیشن روک دیتے ہیں, اور یہ پریکٹیکلی رک جائے گی انویسٹیگیشن, جب آپ جوڈیشل کمیشن میں چلے جائیں گے تو پریکٹیکل انویسٹیگیشن رک جائے گی. باقی آپ 25 لوگوں کو پکڑ لیں, 30 لوگوں کو پکڑ لیں, یہ میٹر نہیں کرتا. جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون لوگ تھے اس میں, باقاعدہ کون لوگ ملوث تھے, چاہے یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی, انتظامیہ کے ٹیچرز تھے, کس طرح, اس کی بنیاد کیا تھی, بنیاد کیا بنی, واقعی وہی بنیاد تھی یا کوئی اور بنیاد تھی.
تو میرے لحاظ سے تو ابھی مجھے کم سے کم ہو سکتا ہے کہ اندر ہو رہی ہو، لیکن جو آن پیپر چیزیں آ رہی ہیں اس سے مجھے کرمنل انویسٹیگیشن، جی ظاہر ہے جو بھی اس قتل میں انوالوڈ ہے اس کو شامل تفتیش ہونا ہی چاہیے. ہمارے سوال کے جواب میں پینل کی جانب سے متفقہ طور پر ہاں کا آپشن لیا گیا، اور اسی معاملے پر تازہ خبر یہ کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.